Welcome back to my channel Wit Zone. Here I am Amna Sheikh and today we are going to start a lecture series on the program of MA Special Education. I will take my start from semester 1 with the subject of Foundations of Education. Well, before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons. Let's get started and move to our topic. Foundations of Education, course code 0831. It's the first lecture on this course. इस लेसन में हम फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर थॉरोली स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअली. सबसे पहले फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन. फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है, इसे स्टडी करते हैं. फाउंडेशन कहते हैं एन अंडरलाइंग बेस ऑफ अ प्रिंसिपल. फाउंडेशंस किसी भी चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप एक प्रिंसिपल बनाते हैं, आपका एक ऐसा आइडिया होता है जो आप बिल्ड करते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो इस बिल्डिंग को बनाने से पहले आप उसकी कुछ बुनियादें रखते हैं. तो वो जो बुनियादें हम रखते हैं वो एक हमारा आइडिया होता है और एक अंडरलाइन प्रिंसिपल होता है. इस चीज़ को हम फाउंडेशंस कहते हैं. फाउंडेशंस का उर्दू में मतलब होता है बुनियादें. और एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन का वर्ड बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है एडुकेम, EDUCATUM, एडुकेटम. ये एक लैटिन वर्ड है. इसका मतलब होता है टीचिंग और ट्रेनिंग. यानी कि एजुकेशन को अगर हम इसकी एटमोलॉजी में इसको जाकर स्टडी करें, एटमोलॉजी कहते हैं जब भी आपको किसी वर्ड का मीनिंग देखना हो कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और ये किस फॉर्म ऑफ वर्ब से इसको बनाया गया है, तो उस चीज़ को हम एटमोलॉजी कहते हैं. और एजुकेशन की एटमोलॉजी ये है कि बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और जिसका मतलब है टीचिंग और ट्रेनिंग. लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एडुकेयर एंड एडुकेयर, यानी कि EDUCARE. इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, यानी कि आप किसी को आगे लेकर जाना, उसको बढ़ाना. इसी एक और वर्ड इसका मतलब है EDUCARE. ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है जो कि लैटिन ने भी ये वर्ड यहाँ से डिराइव किया है. इसका मतलब होता है राइज अप, टू राइज अप, यानी कि परवान चढ़ना, बढ़ना, ग्रो करना. और एजुकेशन कहते हैं, व्हाट इज़ एजुकेशन? Let us discuss. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skill, morals, values, habits, and personal development. Education originated as transmission of culture, heritage from the generation to the next generation. एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें फैसिलिटेट करता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें जो चीज़ फैसिलिटेट करती है, यानी हर वो चीज़ जो हमें कोई और चीज़ सीखने के लिए इस काबिल बनाए, उसको हम एजुकेशन कहेंगे. इसके अलावा एजुकेशन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. एक्विजिशन होता है कोई भी चीज़ एक्वायर करना, हासिल करना. जब आप कोई भी चीज़ हासिल कर रहे होते हैं इसे हम एक्विजिशन कहते हैं. तो ये एजुकेशन जो है ये नॉलेज को हासिल करने का एक ज़रिया है. स्किल्स, वैल्यूज़, मोरल, हैबिट्स वगैरह, यानी कि एजुकेशन के थ्रू हम मुख्तलिफ डिफरेंट जो होती हैं स्किल्स, वैल्यूज़, हैबिट्स, मोरल वैल्यूज़ जो हैं इन सबको एक्वायर करते हैं, यानी कि सीखते हैं. इसके साथ साथ ये एक ट्रांसमिशन भी है. ट्रांसमिशन कहते हैं कि जब कोई एक चीज़ नेक्स्ट किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म होती है, यानी तब्दील होती है. फॉर इंस्टेंस के लास्ट जनरेशन की जो हैबिट्स यानी जो उनकी मोरल वैल्यूज़ होंगी वो जब नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होती हैं, इसको हम ट्रांसमिशन कहेंगे. तो ये किसके थ्रू होता है? एजुकेशन के थ्रू. यानी कि हमारी प्रीवियस जनरेशन ने जो कुछ भी सीखा वो जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट में वो इल्म ट्रांसफ़र करते हैं. तो इस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एक्वायर करते हैं, इसमें कुछ सीखते हैं, इसमें कुछ स्किल्स हासिल करते हैं और इसके साथ साथ इसको एज अ ट्रांसमिशन यानी हम कल्चरल ट्रांसमिशन के तौर पर भी लेते हैं. कल्चर कहते हैं हमारी
تہذیب، جو کچھ بھی ہمارا کلچر، سپوز کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ایک پاکستانی تہذیب جو ہے وہ ایک ہمارا کلچر ہے، اور ہم ایک کلچر اپنا آگے نیکسٹ جنریشن میں کس کے تھرو کنورٹ کرتے ہیں؟ ایجوکیشن کے تھرو۔ اب فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے؟ فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کی کون کون سی ایسی بنیادیں ہیں، اس کو ہم اس کورس میں اسٹڈی کریں گے کہ علم کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو آگے ٹرانسفارم کرنے کے لیے ہمارے نظام تعلیم کی ایسی کون سی بنیادیں ہیں جس پر ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہمارے نصاب ہے، ہمارا کریکولم ہے، یہ سب کچھ اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اب ہم کچھ ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں ایجوکیشن کی جو ڈفرینٹ اسکالرس یعنی مفکرین نے ہمیں دی ہیں۔ جان ڈیوی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعلیم تجربے کی تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام ہے جو کہ تجربے کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ جان ڈیوی کے مطابق ان کی یہ جو تعلیم کی تعریف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو جتنے بھی اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتا ہے اسے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہماری جو لرننگ ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو ہم لرننگ بائی لرننگ کرتے ہیں یا لرننگ بائی ایکسپیرینس۔ لرننگ بائی لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو کچھ اور نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں، لیکن لرننگ بائی ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لرننگ کر رہے ہیں تھرو ایکسپیرینس، یعنی آپ کو کسی چیز کا ایکسپیرینس ہوا، اس کے بعد آپ نے کچھ سیکھا۔ اس میں آپ انٹینشنلی نہیں سیکھتے ہیں، آپ انٹینشنلی کچھ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ارسطوٹل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک صحت مند جسم اور صحت مند ذہن تخلیق کرنے کا نام ہے، یعنی کہ جب ہم کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے جو ہماری گروتھ ہوتی ہے وہ مینٹلی بھی ہوتی ہے، اور مینٹلی گروتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری فزیکل گروتھ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک برٹش آتھر ہیں، رائٹر ہیں، ان کی ہے جان اسٹیورٹ مل، جے ایس مل۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم وہ کوشش ہے جو کہ ایک معاشرہ اپنے شہری کو اچھا انسان بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اٹ سمپلی کہ تعلیم ایک کوشش ہے، یعنی کہ ایک اسٹرگل ہے، ایک پروسیس ہے، کس کے لیے؟ جس سے کہ ایک سوسائٹی جو ہے اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جایا جائے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن افلاطون، پلیٹو، جن کو پلیٹو بھی کہا جاتا ہے، ان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں تعلیم میں ایک انسان اور روح کو ایک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے انسان اور اس کی جو روح ہے اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح آراستہ کیا جاتا ہے کہ جو اس کی زندگی ہے اور جو اس کی آنے والی زندگی ہے جس کو ہم نیکسٹ ڈیفینیشن ملٹن کی ہے۔ ملٹن کہتے ہیں کہ تعلیم وہ جوہر ہے جو انسان کو ہر کام کرنے کا اہل بنا دیتی ہے۔ چیپٹر 1 اسلامک فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن۔ ابھی ہم نے فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن کو ڈسکس کیا، اب ہم فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن ان اسلام کہ اسلام میں کون سی ایسی بنیادیں ہیں جن پر ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ استوار ہے۔ اسلام اس دنیا میں آنے والا آخری مذہب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں پھیلایا گیا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے بعد کسی اور دین کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں کون سے ایسے تعلیمی مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے کچھ بنیادیں متعین کی ہیں؟ ان بنیادوں کو ہم فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن کہتے ہیں، جس میں ہماری سب سے پہلے جو میجر فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کروائی۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کی تفصیل دی ہے، اور جن معاملات کی تفصیل نہیں دی ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کر کے بتایا ہے، جن کو ہم سنت کہتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا اس کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ اب اسلام میں جو فاؤنڈیشن ہے قرآن میں اگر ہم
اس چیز کو دیکھیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب ہمارے پاس کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے کوئی اتھینٹک سورس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جتنے بھی ہمارے پاس سورس ہوں تو ان میں سے ہم وہ سورس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو کوئی علم سکھاتے ہیں یا ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی چیز سیکھنی ہو یا کوئی معاملات ہمارے ایسے ہوں جن کے بارے میں ہم نے رائے لینی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے وہ چیز تلاش کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں اس مسئلے کا حل دکھائی دے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہمیں اس دنیا میں پائے جانے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک کو فرسٹ سورس آف ایجوکیشن اور فرسٹ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا اس کو ہم احادیث کہتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے عمل کے ذریعے کر کے دکھایا اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ احادیث اسلامک سورس آف ایجوکیشن ہے۔ اس کو ہم قرآن پاک کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے ہر الفاظ کو اتھینٹک مانتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہمیں قرآن پاک میں جسٹ ریفرنس کے طور پر ملتی ہیں ان کو عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ اسی لیے جو کچھ بھی ہمیں اپنی لائف میں سیکھنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی بھی حل تلاش کرنا ہو تو ہم قرآن پاک کے بعد وہ حل احادیث میں ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں جو کہ میدان عرفات میں دیا گیا تھا، انہوں نے یہ وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور میری سنت، اس کو تو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور گمراہ مت ہونا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کلیئر کٹ یہ چیز بتائی ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں جو کچھ بھی ایشو ہوں، جو کچھ آپ ایشو فیس کریں اور کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ قرآن پاک، اور قرآن پاک میں اگر وہ حل نہ ملے، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کریٹیکلی قرآن پاک میں اس طرح ایکسپلین نہیں کی گئی ہیں، جسٹ ان ریفرنس کے طور پر آتی ہے۔ فار انسٹنس جیسے کہ نماز کا حکم قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے بھی زیادہ کیا گیا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے یعنی عملی طور پر کر کے انہوں نے خود بتایا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے بعد وہ تمام مسائل جن کا ہم حل تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم احادیث کے ذریعے ہی تلاش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو فاؤنڈیشن ہے یا سورس آف ایجوکیشن ہے اسلامک قیاس، اجماع اور فقہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ موسٹلی لنک کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اندر ڈفرینٹ ہے۔ قیاس کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسے معاملات ہمارے درمیان آ جائیں جو کہ قرآن اور احادیث میں ان کا حل تلاش کرنا مشکل ہو، تو جو ہماری امت کے معلم ہوتے ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، وہ اگر کسی بھی ایک مسئلے پر اتفاقی کوئی رائے دے دیتے ہیں یا اس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ لیکن جو قیاس ہے وہ اس کے تھوڑا اپوزٹ ہوتا ہے۔ قیاس اس معاملے میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں پہلے سے کوئی واضح حکم نہ دیا گیا ہو، لیکن بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہماری امت کے علماء ہوتے ہیں وہ کسی قرآن اور حدیث سے کچھ تعلیمات حاصل کر کے کسی بھی نئے مسئلے کے بارے میں اگر کوئی قانون وضع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ لیکن اجماع میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اور پوری امت اس مسئلے کے حل پر متفق ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ڈفرینس ہے قیاس کا اور اجماع کا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ فاؤنڈیشن ہے اور سورس آف ایجوکیشن ہے وہ فقہ جو ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، اور اگر ہم اس کو دین کی اصطلاح میں دیکھیں تو فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی صحیح سمجھ۔ اسلامی شریعت میں دین کی صحیح سمجھ کو فقہ کہتے ہیں اور دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ فقہ کا استعمال ہم ان حالات میں کرتے ہیں جب کوئی ایسے معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کو قرآن اور احادیث کے معاملات میں سے پہلے سے موجود کوئی ایسے معاملات ہوں جن کے نتائج سے نئے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہماری امت کے وہ علماء جو دین
میں قرآن اور احادیث اور صحابہ کے اقوال ان کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہوں، یعنی ان کو قرآن، احادیث اور صحابہ کی زندگیاں اور ان کے اقوال ان کے بارے میں بالکل علم حاصل ہو اور وہ اس کی صحیح سمجھ رکھتے ہوں، تو ان کے اس علم کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن کے حل کے لیے انہیں کلیئر کٹ کوئی ایسا سلوشن نہیں ملتا جس کو وہ قرآن اور حدیث سے پڑھ کر فائنڈ آؤٹ کر سکے، لیکن بعض اوقات علماء جو ہوتے ہیں وہ اپنے علم کے ذریعے قرآن اور احادیث میں پہلے سے موجود کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ کچھ ایسے پیچیدہ معاملات کو دوسرے معاملات کے ساتھ لنک کر کے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، تو ان کے اس علم کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ ان شارٹ، ہر وہ شخص جس کو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے قرآن اور احادیث کا مکمل علم حاصل ہو اور وہ اس کے بعد ان مسائل کے حل کے لیے اپنی کچھ تجاویز پیش کر سکے، اس کو ہم فقہ اور اس کے علم کو ہم فقہی علم کہتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم نے اسلامک فاؤنڈیشنز کو ڈسکس کیا، ان کا انٹروڈکشن دیکھا، اور اسلام میں کون کون سی ایسی بنیادیں ہیں، ان کو ہم سورس آف اسلامک ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اسلام کی جو ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کا ماخذ کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ماخذ جو قرآن پاک ہے، اس کے بعد احادیث ہے، اس کے بعد فقہ، اس میں اجماع بھی آ جاتا ہے، اور لاسٹ پہ فقہ۔ نیکسٹ لیسن میں ہم چیپٹر 2 کو کریٹیکلی ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے موٹیویٹیڈ، ہیو اے گڈ ڈے، اسٹے ٹیون۔